माह रमज़ान की इस ख़ुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक प्रताप ब्रादरान इस्लाम आप सबको K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रिदा सैफी खुशामदीद कहती हूँ। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और आज हम बात कर रहे हैं जी मौजू जो हमारा है, एक तो उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, प्लस हम 11वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। अब तो 11वां रोज़ा भी ख़त्म हो रहा है, यानी कि हम अफ्तारी की तरफ बढ़ रहे हैं और पहला अशरा गुजर चुका, दूसरे अशरे का पहला रोज़ा वो भी इख्तिताम की तरफ, बस अब से कुछ चंद लम्हात रह गए, उससे हम थोड़ी सी बस दूरी पर हैं। और ये घड़ियाँ बड़ी मुबारक घड़ियाँ होती हैं, ये साथें बड़ी मुबारक साथें होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे कि अपने नाजरीन को कि इस वक्त आप जो चाहते हैं रब से मांग लें, उससे मनवा लें, उसके हुजूर सजदागर होके खुशू खुजू के साथ अपनी इबादतों और रियाजतों को तेज़ करके जो चाहते हैं उससे मनवा लें। वो बेशक पूरी दुनिया पे, हर शह पे, हर मामले पे, पूरी कायनात पे वही कादिर है, वही वाहदहू ला शरीक है। और मग़फ़िरत का अशरा है, मग़फ़िरत के अशरे का पहला रोज़ा भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये मग़फ़िरत का अशरा है। इसमें कोशिश यही कर लें कि अपने रब ताला को मना लें। जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं माजी में आपसे, उन सब की रब ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें। और जितना इस्तग़फ़ार का विर्द करेंगे इस अशरे के अंदर बड़ा ही मुबारक है। तौबा इस्तग़फ़ार का रब ताला के दरवाजे खुले, उसकी बरकतों रहमतों के लिए दरवाजे खुले। वो पूछ रहे अपने बंदे से कि मांग जो मांगना है मैं देने के लिए बैठा हूँ। इस माह सयाम में, इस महीने के वसीले अपने रब को मना लें। गुफ्तगू का सिलसिला जी जारी है हमारे साथ और मैं अपने उलमाए कराम की तरफ बढ़ूंगी और हम बात कर रहे हैं बीबी खदीजा के हवाले से। और अगर हम नाज़रीन इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो हमें ऐसी शख्सियात बेशबहा शख्सियात नज़र आती हैं जिनकी ज़िंदगियों के अहम पहलुओं पर रोशनी अगर डाली जाए तो वो शख्सियात हमारे लिए नमूना अमल बन सकती हैं। लेकिन जहाँ हम बात कर रहे हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा अलैहा के हवाले से, तो हम बार बार बात कर रहे हैं मौजूदा निज़ाम के हवाले से। इसलिए कर रहे हैं कंपैरिजन क्योंकि मौजूदा निज़ाम में तो हम आ गए, यानी कि 1450 साल का अरसा गुजार कर तो हम आ गए, लेकिन वो जो दकियानूसी सोच थी, वो जो कहीं पे हमारी गलत एथिक्स और नॉर्म्स थे और कस्टम्स थे, वो कहीं ना कहीं अभी भी पिन्हा रह गए हमारे अंदर, हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोच में, हमारी ज़िंदगी के पहलुओं में, हमारी शख्सियात में। उनसे आज भी लड़ रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं औरतें और जो ख़वातीन हैं वो अपने मामलात में लड़ रही हैं और आज भी वो बेशबहा दरपेश मसाइल उनको हैं जो कि हमारे मजहब ने तो बता दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद भी आज भी वो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो आज से 1450 साल पहले थे। हालांकि कहते थे कि जी वो ज़माना जहालत था, बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, औरत को कहीं निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे ही मलका अरब की भी बात अभी हो रही है, खदीजा कुबरा की बात हो रही है, अम्मा खदीजा की बात हो रही है, वहीं पे बात ये भी हो रही है कि देखिए जब उनकी पर्सनैलिटी से अच्छा, और ये नहीं सिर्फ मर्दों के लिए नहीं हम जो बात कर रहे हैं, खवातीन भी देख लें, सुन लेना। अभी जैसे कि क़िबला अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब भी कहते थे, वो खातून जिन्होंने अपनी दौलत इस्लाम के लिए खर्च कर दी सारी, यानी कि आज जो ग्रीडनेस होती है ना, एक ग्रीडीनेस वाला मामला जो होता है और वो इस तरह होता है कि जी खवातीन बस ये चाहती हैं कि शादी हुई है शौहर से, या अगर बाप है या अगर भाई है तो बस उसका काम यही है कि सिर्फ माल ला के देता रहे या फिर वो अपने ऊपर खर्च करती रहे। तो ये पहलू भी हमने देखना है, इस पे भी आज बात करनी है। अभी इन लम्हात में मैं चाहूंगी कि वो आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, यानी कि हमने अपनी हस्तियों को, तमाम हस्तियों को देखा कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद, अब यहाँ पे क्योंकि पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट आ गई ना, मनी थी, सब कुछ था, पावर, फेम, हर चीज थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी रजा को किसकी रजा में बांधा? अल्लाह की रजा में बांध दिया, मजहब की रजा में बांध दिया और अपना सारा माल उसके लिए खर्च कर दिया बगैर एक चू चरा किए हुए। तो आज जो हम जो है अपना पैसा और माल जमा करने में लगे हुए, और खवातीन को भी होता है भी ज्यादा से ज्यादा जमा कर लें, बस जमा कर लें हर चीज। तो जमा करना इट्स नॉट द मकसद, जमा करना इज नॉट द ओनली थिंग कि जो आप सोच रहे हैं। खर्च करने का तो पैगाम और मैसेज हर जगह मिला, तो ये चीज भी है। मैं चाहूंगी इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें जी किबला। बहुत अच्छी बातें तो आपने खुद ही कर दी और वो इतनी अच्छी बातें हैं कि अगर हम उसको समझ लें तो ये हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा, पहले ये समझिए कि देखिए जी, नेकी का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हर मज़हब में है, हर मसलक में है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जैसे मैंने कई दफ़ा पहले बताया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने इस नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अच्छा जी, अब जब सरकार तमाम जहानों के लिए रहमत है तो उस रहमत से सब मुस्तफीज होंगे।
کوئی تھوڑا ہوگا کوئی زیادہ ہوگا. جیسے آپ نے کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے, اسی پہ رہیں گے, آگے نہیں جا رہے. 1400 سال کیا ہوا, آج بھی ہم بدلے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آج بھی ہم بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینے کو تیار نہیں ہیں. بہت ضروری بات, آج بھی ہم بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بری لگ جائے گی یہ بات میری لوگوں کو. بالکل ایسے ہی. جب بیٹی کو حصہ دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ذرا مشورہ کر لیں. کیوں مشورہ کر لیں؟ کس سے مشورہ کر لیں؟ کیوں مشورہ کر لیں کسی, ہے نا؟ جب بیٹی کو دینے پہ آتی ہے بات تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, بہن کو, بیٹی کو, ہاں بالکل, مطلب وہ عورت آ گئی نا, لفظ عورت لے لیں گے, ٹھیک ہے. بیوی کو بھی انفیکٹ, بیوی جو آتی ہے یہ بھی بڑا معاملہ. اچھا میں اس پہ ایک, اگر آپ کی اجازت ہے, ایک چھوٹی سی یہاں مثال دے دوں کہ وہ ہمارے قرآن مذہب سے, میں سورہ نساء کا بھی پڑھ رہی تھی اور بڑے بما ترجمہ و تفسیر پڑھتی ہوں میں چیزیں, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو چیزیں اس میں بتائیں گے وہ انگریز فالو کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. اب مائکروسافٹ کا جو دنیا بھر میں, یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس آئے بھی, اور جب اس سے پہلے جو حکومت ابھی خان صاحب کی تھی اس میں وہ آئے بھی, اس کے بانی جو ہیں مائکروسافٹ کے, وہ آئے اور ملاقات کر کے گئے. آپ یہ دیکھیں ان کا معاملہ ہوا ڈیورس کا, وہ کتنا چلا پوری دنیا میں, ان کی وائف سے ان کی ڈیورس ہوئی, آدھی جائیداد انہوں نے اپنی بیوی کو دی ہے, ٹھیک ہے, اس عمر میں جا کے, تو وہ سب سے امیر کبیر آدمیوں کی فہرست میں ان کا نام تھا اور وہ انہوں نے دے دی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں اگر ڈیورس ہو رہی ہوگی یا معاملات خراب ہو رہے ہیں, یا تو کہیں گے واپس کرو جو تمہیں دیا تھا وہ بھی واپس لے لو. تو یہی جو پیر صاحب خود ایک این جی او چلا رہے ہیں, دیکھیں سورہ نساء میں ہے, اس کے بارے میں سارا بتایا ہوا ہے. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خواتین کا استحصال اس معاشرے میں ہو رہا ہے جہاں ہم سانسیں لے رہے ہیں, جہاں ہم زندہ ہیں, عورت کا استحصال کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ نت نئی تحریکیں خواتین کی جو ہے پاکستان میں جنم لے رہی ہیں. عورت کا استحصال ہو رہا ہے, مردوں کا اصلی امپلیمنٹیشن نہیں ہے اسلام کی. ایک تو پہلی بات ردا, یہ آخری وقت ہے, اور یہ بات میں نے, آپ نے بھی یہ سنا تو ہوگا نا, یہ بل گیٹس والی بات. ہاں بالکل, یہ تو بڑی عام پورے دنیا میں اس میں وہ چل رہی تھی, لیکن آدھی جائیداد پوری دے دیا. ہم مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لیٹسٹ آپ کے پاس واقعہ ہوا نا کہ بیٹی پیدا کرنا یہ بیوی کا کام نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا, اس نے بیٹی کو مار دیا, معصوم بچی کو. اور وہ جو کیل ٹھکنے کا واقعہ بھی, جو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کر رہا, اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھا, چند لوگوں نے آواز اٹھائی اور چند لوگ آواز اٹھا کے بیٹھ گئے. اس کا نتیجہ ردا صرف ایک ہے کہ اسلام کو ہم نے لے لیا ہے مگر اسلام کی امپلیمنٹیشن کروانے والے نہیں ہیں. اسلام کو بتانے کے لیے پہلے خود اسلام پہ عمل کرنا ہوگا اور اسلام کا وسیع تر مطالعہ کرنا ہوگا. اسلام از اے سبجیکٹ, دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو علم سے محبت کرو, جہالت سے دور رہو. عورت کو پہلے بھی زندہ دفن کیا جاتا تھا, آج بھی چلی جائیے چھوٹے دیہاتوں میں عورت کا استحصال ویسے ہی ہو رہا ہے, عورت کو جانور سے بدتر رکھا جا رہا ہے. ہمیں صحیح اسلام کی تشریح کرنی ہے, صحیح اسلام سمجھانا ہے. جب ہم صحیح اسلام سمجھائیں گے تو عورت کو اپنے حقوق پتہ چلیں گے, مرد کو کیا دینا ہے عورت کو, عورت کو مرد کو کیا دینا ہے. یہ بڑی اچھی ڈیبیٹ ہے, بڑے اچھے اس کے نتائج ہوں گے. مگر اسلام کو بتانے والے اوریٹر, اسلام کو سمجھانے والے, اس میں دو قسم کے ہر شعبے میں ہمارے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ایک اسلام کے چیپٹر کو پورا پڑھے ہوئے ہیں, دوسروں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے. تو اچھا اور برے کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کون اسلام کا صحیح جاننے والا ہے اور کون اسلام کی صحیح پریپریشن کر کے ہمیں بتائے گا. جب تک ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کو, میں نے کل عرض کیا تھا اور اسی بات پہ بات کو ختم کروں گا کہ ان کی پوری زندگی, ان کی تجارت, ان کا صبر, ان کا یقین, ان کی بہادری, ان کی سخاوت پہ تو ان کی بات ہی نہیں ہوئی, سب کچھ تو لٹا دیا. یعنی ایک عورت ہو کے عورت ہمارے جمع کرنے کی, ہمارے یہاں جمع کرے, انہوں نے سب کچھ لٹا دیا. لے آؤ بس, جتنا میاں شوہر اور بھائی باپ جتنا کر رہا تھا وہ کم پڑ رہا تھا, اس سے زیادہ جھگڑے ہو رہے ہمارے تھے. پیر صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی تھی کہ سرکار جب بھی حصہ نکالتے تھے تو پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حصہ. تو ہمیں ضرورت جو ہے نا رضا اس بات کی ہے کہ اسلام کی صحیح امپلیمنٹیشن پاکستان میں, ہمارے اس خطے میں, اسلام کا صرف نام لینے سے اسلام نہیں, ایک مہینے رمضان میں اسلام کی چادر اوڑھنے سے اسلام نہیں. اسلام یونیورسل ہے,
جیسے عیسائیوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنی عیسائیت کی چادر پوری اوڑھ لو، ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اگر اسلام پہ عمل کرنے لگے تو ہم اس خطے کو ایک جنت کا ٹکڑا بنا سکتے ہیں، مگر عمل نہیں کریں، صرف اسلام اسلام کرتے رہیں تو اسلام صرف ایوانوں تک رہے گا، باہر نہیں آئے گا۔ قبلہ آپ کی طرف، جی آپ مکمل کر لیں اپنی بات۔ ہے مکمل تو علامہ صاحب نے بھی بتا دیا۔ دیکھیں میں تو صرف یہ بات کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہماری جو بیٹیاں ہیں نا، جو آپ بار بار کہہ رہی ہیں، جب یہ کسی کی بیوی بن کے جاتی ہیں، اب بات آئے گی یہاں۔ دیکھیں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی جب ہم بات کریں گے، جیسے ہم سب اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے سخاوت دکھائی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کے گھر رہے گا، گھر داماد ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہونے کے بعد کہاں رہتے تھے؟ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھر میں۔ ان سے سپورٹ ملی نا۔ تو بیوی کا کام یہ ہوتا ہے، آپ نے بھی کل کسی کی بیوی بننا ہے، اگر مجھے نہیں پتا ہے تو شوہر کی سپورٹ کرے، شوہر کی سپورٹ کرے، ماں بیٹے کی سپورٹ کرے، معاشرہ ایٹومیٹک اچھا ہو جائے گا، ایک اچھی ریلیشن بن سکتی ہے۔ بات تو یہ ہے نا کہ سپورٹ سسٹم ہمارے جو مذہب نے بتایا، جو میں جتنے میری ناقص العقل جو کہتی ہے کہ سپورٹ سسٹم کی بات ہے، مطلب جوڑ کے رکھنا۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ لوگ ہی پائے گئے ہیں قرآن میں، جو بار بار لکھا ہوا ہے، جو میں پڑھتی ہوں، جو میں دیکھتی ہوں کہ، اور میری جو آبزرویشن اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں وہ سب سے ناپسند ہے اللہ کے نزدیک۔ جو لڑائی جھگڑے کریں گے، فساد پھیلائیں گے، جو چیزوں میں رکاوٹیں ڈالیں۔ جو ہے نا عورت، اب عورت پہ آ جائیں گے۔ اب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، بی بی مریم، بی بی حوا، بی بی آسیہ، سعدیہ، یہ سب اب ایک ہو جائیں گی۔ عورت جو ہے وہ 24 آورز گھر میں رہتی ہے، باہر بھی جاتی ہے، وہ سارے کام بھی کرتی ہے، اور وہی سب کو جوڑ کر بیٹھتی ہے اور سمجھاتی ہے، بریف بھی کرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو عورت کا ایک مقام یہ ہوتا ہے، شوہر کسی کی بات مانے یا نہ مانے، بیوی کی بات آ کے مان لیتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ عورت اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اگر ماں نہ ہو تو کائنات ہی بالکل، ماں اتنا مقدس رشتہ ہے، اور ماں کو تلاش کرنا ہے تو بیٹی میں تلاش کریں۔ میرے 3 بیٹیاں ہیں، میرے بیٹا کوئی نہیں ہے، مگر جب میں پورا دن تھک کے گھر جاتا ہوں، چھوٹی والی بیٹی پہ میری نظر پڑتی ہے، میری پورے دن کی تھکن اتر جاتی ہے۔ اللہ نے رضا کتنی رحمت رکھی ہے، جس گھر میں بیٹی نہیں ہے وہ گھر گھر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم دعا کرتے رہتے ہیں نا، بیٹے ہوں بیٹے ہوں بیٹے ہوں، یہ تجربہ بھی ہے، آپ بھی دیکھ لیجیے گا۔ بیٹیاں باپ کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں، ماں کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں، بیٹے تو جب صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں والسلام علیکم۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جناب فاطمۃ الزہرا کی تربیت کیسی کی، کتنی اچھی بیٹی بنایا، کتنا اچھا۔ آپ زندگی دیکھیں، صبر و رضا کتنا تھا، چکی پیستی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، بھوک رہتی تھی، چادر میں کتنے پیوند لگے ہوتے تھے، پھر بھی اتنے طویل سجدے کرتی تھیں، اتنے طویل سجدے کرتی تھیں کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسی میری ماں کے روح نکل چکی ہے، یعنی اتنے طویل سجدے، پیروں پہ سوجن آ جاتی تھی۔ کیوں؟ کس کی تربیت تھی؟ ہر بیٹی کی تربیت میں ماں کا دخل ہے۔ تو آج جہاں ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی ڈسکس کر رہے ہیں، میں ان ماؤں کو پیغام دے رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کو موبائل پہ گانا سنانے سے بہتر ہے کہ قرآن سنائیں، ان کو حدیث قصہ سنائیں، دعائے کمیل سنائیں، نعتیں سنائیں، نوحے سنائیں، مرثیے سنائیں، تاکہ وہ بچیاں جناب سیدہ کے نقش قدم پہ چلیں۔ ایک ایسی بہترین، جب دوسرے گھر جائیں گی یہ بچیاں تو پھر ان کو تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، پھر ہمارے پاس شریعت کورٹ میں کیس نہیں لانا پڑے گا ڈائیورس کا، اللہ نہ کرے۔ تربیت جو ہے نا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کر کے ہمیں پورا ایک آئین دے دیا زندگی کا، اور آئین دیکھنا ہے تو جناب فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں۔ پلس ہم یہ ڈے 1 سے بات کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ تربیت کا عنصر بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو چھوٹتا جا رہا ہے ہماری زندگیوں سے۔ اور خاص طور پہ میں یہی بار بار بات کرتی ہوں، لوگوں کے بچے ہو جاتے ہیں، اور وہ اب ہم زیادہ تر جو دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے ینگ اس میں، جو ہمارے بھی اپنے فرینڈز جن کی یہاں بھی جاتے ہیں، زیادہ تر میں ان سے ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ بھائی آپ بچے کو جو ہے جب آپ پیدا کر رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں دنیا میں، تو آپ کی بہت بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ جاتی ہے۔ تربیت کی صرف تعلیم کا معاملہ نہیں ہے۔ محبت ہے، آپ روزانہ ذکر کرتی ہیں نا کہ آپ یہاں بیٹھی ہوتی ہیں مگر آپ کا دماغ اپنی والدہ کی طرف ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ماں کی تربیت۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، کہ آپ فکر، ہر بیٹی
ماں کے لیے فکر مند ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تربیت ہے. اور یہ تربیت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ تربیت ہمیں وہاں سے ملی ہے. دین اسلام ایک یونیک ہے، مگر وہ کیا ہے کہ جب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے، امپلیمنٹیشن کون کروائے گا؟ امپلیمنٹ ہمیں خود کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں دین کو بڑا آسان دین ہے، مولوی نما لوگوں نے مشکل کر دیا. کل تک ہم سب کہتے تھے، ہم سب اس میں سب شامل تھے کہ جی موبائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹی وی توڑتے تھے، آج کو ٹی وی. اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی اس کی ضرورت ہے. تو اسلام تو وہی رہے گا جو حضور لے آئے ہیں، مگر کچھ چیزوں کو سمجھوتا کرنا پڑے گا آگے چلنے کے لیے. جب تک ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم اگر وہی آپ والی بات، علامہ صاحب والی بات، ہم سب کی بات کے ترکیان اسی باتیں کرتے رہیں گے تو پھر تو آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں پہ شوٹ آؤٹ کر کے کمپرومائز کرنا پڑے گا. بات وہی ہے قبلہ کہ ہر چیز جو ہے، مطلب میں صرف اتنا ہی سمجھتی ہوں کہ ہمارے بھی ماں باپ نے ہم اتنی ایسی فیلڈ میں آ گئے، ساری چیزیں ہو گئی، تربیت کر کے پھر آپ چھوڑ دیں اپنے بچوں کو تربیت کر کے، نا کہ اسے پتہ ہو کہ میرے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو خود فیصلہ کرنا آنا چاہیے کہ میں نے کس طرف جانا ہے. حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس معاشرے میں بہت مشکل ہے بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا. لوگ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ کو آ کے بہت ساری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسا کر لیں تو یہ ہو جائے گا، ایسا کر لیں تو یہ ہو جائے گا، لیکن ویسا نہیں کرنا. بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. میں آپ کی توسط سے آج ایک اور پیغام بھی آخری دے دوں کہ بہت سے لوگ ہمیں آگے کہتے ہیں 4 بیٹیاں ہو گئی مولانا، 5 بیٹیاں ہو گئی، بیٹا نہیں ہے، کوئی عمل بتا دیں. یقین مانے دن میں 15 ٹیلی فون تو اس کے آتے ہیں مولانا بیٹے کا تعویذ دے دیں. اور چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی. اللہ اکبر. بے شک. جس کے گھر 5 بیٹیاں ہیں اس پہ دوزخ آتش حرام کر دی گئی. یہی قبلہ ایک چیز اس میں صرف جملہ ایڈ کریو. دیکھیں بیٹیاں تو ہے ہی رحمت کے سائے میں آپ جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا اس حوالے سے احادیث ہیں کہ انہوں نے کس طرح کہا ہے کہ یوں 2 انگلیوں کی طرح کھڑا ہوگا. رحمت جو ہے ختم نہیں ہوتی، نعمت یہی کہہ رہی ہوں. اور بیٹے جو ہوتے ہیں وہ نعمت ہوتے ہیں، اور نعمتوں کا سوال اللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ قبر میں جائیں گے، جب وہاں سوالات ہوں گے وہاں پوچھے گا نعمت کا. تو بیٹے کا جواب دینا ہے، بیٹیوں کا جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ رحمت ہے وہ. تو بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھے، خدا کے واسطے بیٹوں کے تعویذ نہ مانگیں. جو اللہ دے اس پہ صبر و شکر کریں. ہم تھک جاتے ہیں سمجھا کے لوگوں کو کہ بھائی بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ بیٹیاں ہی. مجھ سے ایک ڈاکٹر نے کہا جب مجھے تیسری بیٹی ہوئی تھی کہ مولانا بتاؤں تیسری بیٹی ہوئی ہے تو آپ پریشان تو نہیں؟ میں نے کہا خدا کا شکر ہے. کہنے ڈاکٹر نے کہا میرے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی. بیٹا 6 مہینے میں ایک دفعہ فون کرتا ہے، بیٹی صبح شام میری خیریت فون کرتی ہے. بالکل ایسے میرے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں، انہوں نے مجھ سے فون کر کے کہا کہ حضور بیٹی چاہیے بیٹا نہیں چاہیے. ایسے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان عالی شان ہے نا، جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو 7 خیریت کے اپنے گھر تک رخصت کر دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے پڑوس میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. تو بس یہی ساری بات ہے ناظرین، اور تربیت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں ہماری گفتگو بھی چل رہی ہے. اچھا ساتھ جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تربیت کی، قبلہ وہیں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم نے ثقافت کا عنصر دیکھا، جہاں ہم نے خود سے جانے والی بات بھی کی کہ جی رشتے کے حوالے سے ہم کل کر رہے تھے. اچھا اور اس کو تھوڑا سا میں، کیونکہ کل ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ابھی ٹائم ہے 1-2 منٹ، تو ہم ذرا اس پہ بھی بریف اس پہ نظر ڈال لیں تھوڑی سی کہ یہ بھی ہمارے ایک ٹیبو ہوتا ہے. ہاں جی یہ بھی ہمارے یہاں ٹیبو ہوتا ہے کہ جی رشتہ لے جانے والی بات پہ بھی، یہ بھی اس لیے کیونکہ جیسے ہم نے کل عمر کے حوالے سے کہا، یہ 2-3 ٹیبوز ہیں. میں چاہوں اس پہ آپ تھوڑی سی بات کر لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی رشتہ تو صرف آئے گا لڑکے کی طرف سے. تو یہاں پہ ہمارے مذہب نے ایک چیز اور بھی ہمیں کسٹم میں کلیئر کر دی، کہ ریکٹیفائی کر دیا کہ لڑکی والے بھی رشتہ بھیج سکتے ہیں. بالکل دینا چاہیے. یہ ایک جھوٹی انا ہے، دنیا کی مادہ پرستی ہے، معاشرتی برائی ہے، ٹھیک ہے نا. اور خواتین کو پورا حق ہے کہ وہ رشتہ بھیجیں. اسلام میں اس کی نص موجود ہے اور کئی مثالیں موجود ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ خدا کے واسطے یہ مت دیکھا کریں کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے تو اس کی شادی نہیں ہوگی. صورت نہیں دیکھیں، سیرت دیکھیں. خدا بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی. ایسی خوبصورت لڑکی کو جو ہے بیاہ کے لے آئیں جو آپ کا گھر برباد کر دے. اس سے بہتر ہے کہ خوبصورت سیرت لڑکی ہو جو آپ کے گھر کو آباد کرے. نہیں بالکل جی قبلہ یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا، جب خاتون کا رشتہ آیا تو اللہ کے نبی نے
پاور رکھنے کے بعد آج تو ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہے تمہاری مرضی کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے فیصلہ کر لیا, ہم نے فیصلہ کر دیا. اگر 80% ایسا ہے 20% نہیں ہے تو 80% کو مانا جائے گا. تو 80% تو یہی کہ ابھی بھی آج بھی ہم بیٹیوں سے رشتہ کرتے ہوئے پوچھتے نہیں ہیں, اجازت نہیں دیتے انہیں, اجازت نہیں دیتے, کہتے ہیں کہ اجازت ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ آنے کے بعد ہونے کے بعد خاتون جنت سے پوچھا کہ میں تمہاری شادی علی سے کرنا چاہتا ہوں, تمہاری کیا مرضی ہے. کہا جو حالانکہ رشتہ عرش پہ طے ہو چکا تھا, طے ہو چکا تھا. رضامندی پوچھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, ایک ایسی شادی ہے جو آسمانوں پہ بھی ہوئی ہے, ایک ایسی شادی کسی وقت ڈسکس کریں گے, ایک ایسی شادی ہے جو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اگر آج باپ بیٹی سے پوچھ رہا ہے تو باپ کی عزت نفس میں کوئی فرق نہیں آئے گا, کوئی فرق نہیں آئے گا, بلکہ بیٹی تعظیم کرتے ہوئے کہے گی وہی کہ جو آپ کی مرضی ہے وہی کریں. مگر جب آپ پوچھ لیں گے تو آپ بھی بری ذمہ ہوں گے اور بیٹی کا گھر بھی پرسکون ہوگا. بیٹیاں تو ہر حال میں راضی رہتے ہیں. بالکل, بہت خوبصورت بات اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم آج بات کر رہے ہیں شیخ وقار احمد رحمانی صاحب اور علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب. میں اپنے مہمان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. ڈاکٹر سید حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. اس ٹرانسمیشن میں انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے ہم نے کافی ساری بات کی, سیر حاصل گفتگو بھی رہی اور بہت سارے سوالات بھی ان سے کیے اور بہتر طریقے سے یقینی طور پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور انہوں نے جیسے کہ اپیل کی UAN نمبر 111118880 پہ آپ جو ہے وہ رابطہ کر کے اپنا ڈونیشن, زکوٰۃ جو بھی ہے وہ انڈس ہاسپٹل کو اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ دے سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ دعا کروا لیجئے اور خاص طور پہ جیسے ہم نے آج بات کی بیٹیوں کے حوالے سے بھی, تو دعا میں اس عنصر کو بھی شامل رکھتے ہوئے دعا کی طرف چلیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد. پروردگارہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو کچھ پڑھا گیا, جو کچھ سنا گیا, پروردگارہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. پروردگارہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا, پروردگارہ جن کے گھر میں بچیوں کا بوجھ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں اس بوجھ کو کم کر دے. پروردگارہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما. پروردگارہ پاکستان کو قائم و دائم فرما. K21 کے توفیقات میں اضافہ فرما. ہماری یہ ٹرانسمیشن رمضان کی جس خوبصورتی سے ہم یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں پروردگارہ ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے مالک افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما. ظلم بڑھ گیا ہے, ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے. اب پچھلے عشرے میں میری ہمیشہ یہ دعا تھی کہ ہماری ساری جائز حاجات اور دعائیں قبول فرمائے, اور اس عشرے میں یہی دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, مرنے کے بعد بھی اور ہمارے بزرگوں کی بھی اور جو آنے والی ہماری آل ان سب کی بھی. تو ناظرین اسی کے ساتھ جی اختتام کی طرف بڑھیں گے, لیکن اختتام میں جانے سے پہلے جی آج کے میں نے ٹرانسمیشن کے اسپانسرز ایک دفعہ بھی نہیں بتائے, مجھے لگتا ہے آج میں تھوڑا سا بھول گئی, لیکن چلیں اسپانسرز کی طرف بھی پہلے چلے جاتے ہیں. جی آج کے جو ٹرانسمیشن کے اسپانسرز ہیں ان میں پیوریفائی فلیئر شامل ہے, ملکہ مسالے شامل ہیں, فورٹائل اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے, عیسیٰ لیب ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہے, شہنشاہ رائس اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے, QNN, اینگرو فوڈز, واک ایز بڑے بہترین شوز اینڈ بیگز, مغلیہ نمکو, کمانڈر سٹی, سیلانی فوڈز, روح افزا نیشن کا ورلڈ وائڈ مشروب ہے, قدرتی اجزاء سے جی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا جو آپ کو پیش کر رہا ہے روح افزا اپنی خدمات. اس کے علاوہ جی پیزا میکس کے فری واؤچرز ہیں جو کہ جائیں گے فار می باڈی اسپرے ہمارے مہمانوں کے ساتھ, اور پیزا میکس نمبر 1 پاکستان کا پیزا برانڈ ہے جی, جو کہ کراچی, لاہور, فیصل آباد, حیدرآباد, ملتان, سیالکوٹ اور واہ کینٹ سب طرف آپ کو 31 سے زائد برانچز ہیں جو کہ نیشن وائڈ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے جی, اور بڑے بہترین پیزا آپ کو بنا کے کھلا رہا ہے. اس کے علاوہ جی وارڈروب کی بھی بات کریں تو آج کا وارڈروب جی ہمیں شیمرفس نے اسپانسر کیا ہے, ہاؤس آف کمفرٹیبل فیبرکس وتھ ڈیلیکیٹ امبرائڈری فار یور عید سیلیبریشنز. ان کی نیو کلیکشن آ گئی, ان کا سلوگن یہ ہے, تو آپ جا کے ان کی کسی بھی آؤٹ لیٹ سے اپنا فیوریٹ آؤٹ فٹ گریب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی شوز ہمیں کیے ہیں واکیز نے اسپانسر, ڈیزائنر شوز اینڈ بیگس ہے جی, اور واکیز.com پہ جا کے آپ آن لائن بھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں.
تو یہ ہمارے آج کے سارے اسپانسرز ہیں جی, اور پیزا میکس کے فری واؤچرز ہمارے ساتھ مہمانوں کے ساتھ جائیں گے, اور باقی بھی تمام جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کے گفٹ ہیمپرز ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے. تو اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو اس خصوصی نشست سے اجازت دیجیے. زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.